अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, प्रोग्राम में हम सबसे पहले बात करेंगे कुरम एजेंसी के हवाले से। वहाँ पर जो मामलात रहे, जो हालात रहे, हमने पिछले हफ्ते भी बल्कि अपने आखिरी प्रोग्राम में उसके हवाले से गुफ्तगू की थी, जब ग्रैंड जिरगा जो है वो एक अमन मुआहदे पर पहुँच गया था। उस मुआहदे के 14 निकात हमने डिस्कस किए थे और उस वक्त भी सबसे बड़ा जो सवाल था वो ये था कि इन पर अमल दरामद कैसे होगा। वो सवाल बदस्तूर आज भी मौजूद है कि उस अमन मुआहदे पर किस तरह से अमल दरामद कराया जाएगा। दोनों फ़रीक़ैन जो है जब तक तैयार नहीं होंगे, अगरचे दोनों फ़रीक़ैन उस अमन मुआहदे में मौजूद थे और उनकी मुशावरत के साथ ऑन बोर्ड वो थे, और तब भी ग्रैंड जिरगे ने ये फ़ैसला किया था और अमन मुआहदे पर साइन हुए थे, और उस मुआहदे के तहत पाबंद किया गया था कि दोनों फ़रीक़ैन जो है इस पर अमल भी करेंगे और इस पर अमल दरामद के पाबंद भी होंगे। लेकिन ये अभी तक सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि उस पर अमल दरामद किस तरह करवाया जाएगा, किसकी ज़िम्मेदारी है, किस तरह से उन चीज़ों को एक प्रैक्टिकल वे में लेकर आगे बढ़ा जाए। अब बदअमनी के मामलात जो हैं, जो वाक़यात हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं, वो रुक नहीं रहे हैं और बदस्तूर वहाँ पर कशीदगी जो है वो कायम है। अगरचे हम ये देख रहे हैं सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी जो है वो उस मैदान में मौजूद है, मामलात को बेहतर करने के लिए कोशिश की जा रही है और हमारी जो फोर्सेस हैं वो भी कुर्बानियाँ दे रही हैं, लेकिन ताहाल उसका कोई हमें वहाँ पर मामलात की दुरुस्तगी का कोई वाज़ेह सबूत नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम बात कर लें सूबाई हुकूमत की, तो हमेशा की तरह अगर एक तो वैसे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि जब नवंबर में मामलात ख़राब होना शुरू हुए तो फौरी तौर पर इस मामले को सही तरीके से टैकल क्यों नहीं किया गया, इन इशूज़ को एड्रेस क्यों नहीं किया गया ताकि मामलात मज़ीद ख़राब ना होते और जितना नुकसान अब तक हो चुका है वो नुकसान ना होता। जो वज़ीर आला हैं KPK के, वो हमेशा की तरह उनकी दिलचस्पी यहाँ नहीं है, उनकी दिलचस्पी का महवर जो है वो ये सारे मामलात नहीं हैं। अपने सूबे के हवाले से या यहाँ पर जो कुरम एजेंसी में हालात हैं वो कभी भी शायद उनका इंटरेस्ट नहीं रहा है, उसको उन्होंने तरजीहन उस पर काम नहीं किया है। बहरहाल ये मामलात किस तरह से आगे बढ़ पाएंगे और जो सूबाई हुकूमत के तर्जुमान हैं उनकी शोला बयानियाँ जो हैं वो इन हालात को मज़ीद ख़राब कर रही हैं और वो जलती पे तेल डालने वाली जो बात है वो उस किस्म की चीज़ें हो रही हैं। इन निकात के हवाले से भी हम बात करेंगे कि इस पर अमल दरामद किस तरह से मुमकिन है, किस हद तक ये प्रैक्टिकल हैं, डुएबल हैं और आगे मामलात किस तरह से बढ़ेंगे, सूबाई हुकूमत अपना किरदार किस तरह से अदा करेगी। इवन कि वहाँ पर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ उनके लोगों की इमदाद के लिए, चूँकि अब ये एक बहुत बड़ा अलमिया बनता जा रहा है और जो ह्यूमन क्राइसिस हमें वहाँ पर नज़र आ रहा है, लोगों को हेल्प आउट करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर इमदादी सामान मुतासरीन को पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब ने पहले हेलीकॉप्टर भी मुख्तस किया था, लेकिन चूँकि मौसम सही नहीं था तो इसलिए नहीं वो सामान पहुँचाया जा सका। फिर एक बहुत बड़ी तादाद में ट्रक वहाँ पर जा रहे थे जो वहाँ पर मुतासरीन को इमदादी सामान पहुँचाना चाहते थे, लेकिन फिर बदअमनी के कुछ वाक़यात ऐसे हुए कि ये मामला अभी तक जो है वो नहीं मुकम्मल हो सका और शाहरा जो है वो बंद है। इसी के हवाले से बात करेंगे। जो पैनलिस्ट इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, जो मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, उनका इंट्रोडक्शन मैं बता देती हूँ। हाफिज़ ताहिर खलील साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं, रशीद साफ़ी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, डॉक्टर फारूक आदिल और शर्नीला अमार हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप चारों का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, सर ये मामला रुकने में नहीं आ रहा है, बड़ी कोशिशें भी की जा रही हैं, वफाकी हुकूमत भी इस वक्त ऑन बोर्ड है, सिविल मिलिट्री जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी ऑन बोर्ड है। जो गफलत हमें नज़र आती है वो सूबाई हुकूमत की तरफ से वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है। लेकिन ये जो ग्रैंड जिरगे ने जिस मुआहदे पर दस्तखत करवाए थे, जो अमन मुआहदा था, उसका फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं, किस तरह से उस पर अमल दरामद हो पाएगा? देखिए नाहिद, पारा चिनार के में जो हालिया वाक़यात हैं ये इस लिहाज से कोई नए नहीं है कि ये इलाका काफ़ी अरसे से तनाज़ात का शिकार रहा है और इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के तनाज़ात जो हैं वो जन्म लेते रहे हैं। लेकिन इस मरतबा इस जो खून रेज़ तनाज़ात हैं उसको 90 रोज़ गुज़र गए हैं और हाल ही में जब कोहाट में अमन जिनका हुआ उसके बाद जो है कुछ एक उम्मीद पैदा हो गई थी कि सूरत हाल संभल जाएगी और दोनों फ़रीक़ैन जो हैं वो मुज़ाकरात के नतीजे में अमन मुआहदे के में जो मामला तय किए गए हैं उस पर अमल दरामद के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत की सरकारी जो मुज़ाकराती टीम है उस पर हमला हो गया और उस हमले के नतीजे में डिप्टी कमिश्नर और 5 अफराद ज़ख्मी हुए, जिसके बाद हालात दोबारा कशीदा हो गए और दोनों फ़रीक़ैन जो मुतहारिब फ़रीक़ैन थे वो दोबारा मोर्चा ज़न हो गए
اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ پہلے سے جاری نومبر سے یہ تنازع چل رہا ہے، اور اس کے بعد سے حکومت نے، فیڈرل گورنمنٹ نے کئی بار کوشش کی، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ صوبے کے سب سے بڑے جو انتظامی سربراہ ہیں وہ ان تمام واقعات سے نومبر سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی حد تک لا تعلق رہے ہیں، اور اگر یہ صورتحال وہ شروع میں ہی سنبھال لیتے تو آج نوبت یہاں نہ پہنچتی کہ یہاں پر جو ہے رات کا کرفیو بھی لگ رہا ہے، دن میں جو ہے نقل و حرکت بھی بند کی جا رہی ہے، اور 500 ٹرک کے قافلے جو ہیں، امدادی قافلے جو ہیں رکے پڑے ہوئے ہیں، لیکن امداد نہیں پہنچ رہی۔ لوگ جو ہیں وہاں پر دیکھیں خوراک کا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے، بچوں کی ادویات، 100 بچوں کی ہلاکت ایک بہت بڑا انسانی سانحہ تھا جو حال ہی میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا، اور اس پر جو ہے صوبائی حکومت کو فوراً جو ہے چوکس ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ دوبارہ انسانی المیہ جو ہے اس کو بڑھنے سے روکا جائے، لیکن ایسا نظر نہیں آ رہا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، صوبائی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، یا فیڈرل لیول پر نیشنل ایکشن پلان ہوا، اور اس پر اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ اس پر پوری طرح جو فیصلے ہوئے ہیں اس پر پوری طرح سے عمل ہوگا۔ 3 جو ہیں جو امپورٹنٹ فیصلے ہیں جس پر انہوں نے کہا ہے جی ہم فوری طور پر عمل کر رہے ہیں۔ نمبر 1 کہ FIA کا سائبر ونگ وہاں قائم کیا جائے گا۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آمد و رفت کے راستے کے لیے کھولے جائیں گے، اور 48 پوسٹیں جو ہیں سیکیورٹی کی وہ قائم کی جائیں گی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ یہ اناؤنسمنٹ کی گئی ہے، ابھی اناؤنسمنٹ ہے، اب کس طرح سے عمل ہوگا کہ 15 روز میں تمام اسلحہ واپس لیا جائے گا۔ یہ اس لحاظ سے مشکل نظر آتا ہے کہ وہ لوگ خود مسلح ہیں اور جدید ہتھیاروں سے مسلح ہیں، اور ان لوگوں کو جو مسلح زن ہیں، مورچہ زن ہیں، انہیں باہر لانا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہاں مسلسل جو ہے قربانیاں بھی دے رہی ہیں، اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بھی ہو رہے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ ساری صورتحال اس لحاظ سے بھی ایک المیہ کی صورت میں ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا اس کے 26 اضلاع جو ہیں وہ پہلے ہی عسکریت پسندی کا شکار ہیں۔ صوبائی حکومت کو وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی طرف اگر توجہ دیتی، بجائے اس کے کہ وہ اسلام آباد دھرنے کی طرف توجہ دیتی اور ہر 3 مہینے کے بعد ایک دھاوا بولنے کی تیاری کرتی، اگر وہ صوبے کے 26 اضلاع کی طرف توجہ دیتی تو پارا چنار کے جو حالیہ خونریز واقعات ہیں، جو تنازعات ہیں، اس سے ہم بچ سکتے تھے، روکا جا سکتا تھا۔ آج بھی اگر حکومت جو ہے صوبائی حکومت وہ ایکشن لے، پوری اگر یہ بیٹھ جائیں وہاں پر وزیر اعلیٰ، اور بیٹھ کر وہاں پر تمام جو سرکردہ مائدین ہیں ان کو جمع کریں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر گفتگو کریں تو یقیناً حالات میں بہتری ہو سکتی ہے۔ اور اس حوالے سے دیکھیں پنجاب کی حکومت نے ادویات بھیجی ہیں، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے ادویات بھیج رہی ہے، لیکن قافلے رکے پڑے ہوئے ہیں، قافلے جا نہیں سکتے۔ اب یہ لا اینڈ آرڈر بنیادی طور پر صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری نہیں، لیکن فیڈرل گورنمنٹ جو ہے آؤٹ آف دی وے جو ہے وہ جا رہی ہے، سیکیورٹی فورسز وہاں موجود ہیں، اور اب یقیناً جو امن معاہدہ ہے اس کو بھی برقرار رکھا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی جو فیصلے ہوئے ہیں ایپیکس کمیٹی کے نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کے حوالے سے، اس پر بھی پوری طرح سے عمل درآمد کرنے کے لیے اب یہ یکسو ہو گئے ہیں، اور اب فیڈرل گورنمنٹ نے اپنی جو وہاں پر بیوروکریسی ہے، چیف سیکریٹری، IG، ان کو کہا ہے کہ ان فیصلوں پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے، فیڈرل گورنمنٹ اس کی پشت پناہی کرے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا صافی صاحب، دونوں فریقین سے عمل درآمد کرانا ان فیصلوں پر، یا جرگے نے جس امن معاہدے پر دستخط کروائے ہیں، یہ کتنا اس وقت چیلنجنگ ہے، کتنا مشکل کام ہے؟ کیونکہ اگر یہ ہو جائے تو باقی معاملات جو ہیں بہت حد تک جو ہے وہ صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ایک مشکل کام ہے۔ صوبائی حکومت کی جو ذمہ داری ہے، جو معاملات نہیں پہلے ٹیکل کیے گئے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ شکریہ ناہید۔ ایک تو حافظ صاحب نے بڑی تفصیل سے آپ کو بیک گراؤنڈ بھی اور پیش منظر بھی بتا دیا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونا چاہیے یا حکومت کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہ اقدامات یقینی طور پر بہت لازمی ہے، اور آپ جس جرگے کی بات کر رہے کوہاٹ جرگے کی، اس وقت آپ نے خود اپنے ابتدائیہ میں بھی اس کا اشارہ دیا کہ ہم نے اس وقت اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ جرگے کے 14 نکات پر عمل درآمد کروانا صوبائی انتظامیہ کے لیے ایک چیلنج سے کم نہیں ہوگا، اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ دیکھیے اس وقت DC ضلع کرم کو گولیاں لگ چکی ہے، بگن بازار میں دوبارہ فائرنگ کے واقعات سامنے آ رہے ہیں،
امدادی قافلے رکے ہوئے ہیں اور معصوم بچے، جس طرح حافظ صاحب نے کہا کہ 100 بچے تو پہلے جو بدامنی کی لہر تھی اس میں لقمہ اجل بنے، اور اب بھی مزید انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ لیکن دوسری جانب جو صوبائی حکومت کا کردار کا آپ مجھ سے سوال کر رہی ہے، ہمیں افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی کارکردگی اس لحاظ سے تسلی بخش نہیں ہے کہ امن نہیں ہے کرم ایجنسی میں۔ ہم تب ہی ان کو صوبائی حکومت کو کریڈٹ دیتے یا ان پہ تنقید نہ کرتے جب کرم ضلع میں امن کا قیام ممکن ہوتا۔ نومبر سے یہ واقعات شروع ہے اور یہ کہانی نومبر کی نہیں ہے، یہ کہانی وہاں بہت پرانی ہے۔ بالکل ایسے ہی وہاں پہ دو فریقین کے درمیان کشیدگی کوئی آج کی بات نہیں ہے، دہائیوں سے وہاں پہ یہ عمل جاری رہتا ہے۔ لیکن جب صوبائی حکومت اور مقامی سیکیورٹی فورسز ویجیلنٹ ہوتی ہے تو پھر مقامی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کو درست رکھتے ہیں اور اس قسم کی تلخی نہیں ہوتی۔ لیکن نومبر کے وسط میں جو کچھ ہوا، جو مسافر بسوں اور ویگنوں پہ جو فائرنگ ہوئی، اس میں جو بہت سارے افراد، بے گناہ افراد مارے گئے، اور پھر بگن بازار میں بہت سارے بے گناہ افراد کو لقمہ اجل بنا دیا گیا، تو ان واقعات کے بعد صوبائی حکومت کو جنگی بنیاد پر ضلع کرم میں حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تھے، لیکن وہ نہیں ہوئے، اور اس کا نتیجہ آج یہ ہے کہ امدادی ٹرک تک داخل نہیں ہو سکتے، ادویات نہیں ہے، شدید سرد موسم ہے، تری منگل سے لے کر نیچے کرم تک، لوور کرم تک برف باری کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے، ایندھن وہاں پہ ختم ہے، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے، اور صوبائی حکومت کی طرف سے کچھ زیادہ اقدامات ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ لیکن اچھا ہے کہ اپیکس کمیٹی میں اور نیشنل ایکشن پلان کے تحت اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کرم ایجنسی میں وسیع پیمانے پر سیکیورٹی کے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، اور بلکہ اس پہ عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ ٹل اور پارچنار روڈ کو کھلوانے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور جب تک وہاں پہ دو فریقین کے درمیان قابل عمل معاہدہ نہیں ہوتا، سرحدی دراندازی ختم نہیں ہوتی، مقامی مسلح گروپوں کو غیر مسلح نہیں کیا جاتا، اور عوامی مسائل کا حل نہیں نکالا جاتا، تب تک یہ آگ کی چنگاریاں وہاں پہ سلگتی رہے گی۔ اب خدا را ہم دست بدست ہو کے صوبائی حکومت سے یہ التجا کرتے ہیں کہ وفاقی حکومت اگر ہاتھ بڑھا رہی ہے تو ان کا ہاتھ پکڑ کے اس دیرینہ مسئلے کو انسانی بنیادوں پر اور جنگی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے اقدامات کیے جائے۔ سی ایم کے پی خود اس میں دلچسپی لے، اپنے ترجمانوں کے زبانوں کو لگام دینے کی ان کو اشد ضرورت ہے، جو اس علاقے میں جانے کہ وہ قابل بھی نہیں ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ بیرسٹر سیب صاحب آخر مرتبہ کب کرم ایجنسی کا دورہ انہوں نے کیا ہوگا۔ تو یہ چیزیں جو ہے اب صوبے اور وفاق کی ذمہ داریوں کی ہم بات نہیں کرتے، اب یہ ایک انسانی المیہ ہے۔ اس انسانی المیہ کو بحیثیت پاکستانی صوبائی حکومت، مرکزی حکومت، ہم تمام سوسائٹی کے جتنے ہمارے علماء کرام ہیں، تمام فریقین کے، ان سے یہی ہماری گزارش ہے، اور اس میں میڈیا کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہاں کی انسانی المیوں کے بارے میں ہم صرف تشدد کی باتوں کو تو زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرتے ہیں، لیکن وہاں پہ اب جب انسانی المیے رونما ہو رہے تو میڈیا کو بھی مثبت کردار ادا کرنا چاہیے، اور مقامی عمائدین سے بھی ہماری یہی گزارش ہے کہ بہت ہو چکا، بہت بے گناہوں کا خون وہاں پہ بہہ چکا ہے، اب خدا را یہ بے گناہوں کا خون بہانے کا سلسلہ بند کیا جائے، اور وہاں پہ جو صدیوں سے جو دو فریقین جو ہے وہاں پہ بہن بھائیوں کی طرح جو رہ رہے تھے، بھائی چارے کی ایک فضا تھی، وہ بھائی چارے کی فضا دوبارہ قائم کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک صدیوں پرانا جو معاملہ ہے جس کی طرف صافی صاحب اشارہ کر رہے ہیں، بھائی چارے کی ایک فضا تھی، اور وہ سارے معاملات جس طرح بگڑتے گئے،
ایک لمبی تاریخ ہے، لیکن اب جس نہج پر چیزیں پہنچ چکی ہیں، اب جس حد تک معاملات خراب ہو چکے ہیں، آپ کی نظر میں کس طرح سے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ صوبائی حکومت کی ذمہ داری اپنی جگہ پر موجود ہے. اب اگر دفعہ 144 لگا دی گئی، ایپیکس کمیٹی کے اجلاس ہو رہے ہیں، لیکن فوری طور پر تو چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی گئی نا. تو شکریہ ناہید. دیکھیں بنیادی بات ہی یہی ہے جو آپ نے سوال اٹھایا ہے. اگر ہم 3 امور پر توجہ دیں، 3 باتوں پر، تو شاید یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں آ جائے. دیکھیں یہ جس صدیوں کے اختلاف کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ کیا صرف وہاں ہے؟ یہ تو پورے پاکستان میں ہے، اور پورے پاکستان میں نہیں ہے، پوری مسلم دنیا میں ہے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا چلے کبھی کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی تو میں ہوئے گئی، تو اس پہ بزرگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ان کو خاموش کرا دیتے ہیں کہ انسان بنو، اور بن جاتے ہیں وہ انسان. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں، یہ آگ ٹھنڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس پہ پانی ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے، پھر بھڑک جاتی ہے. سبب کیا ہے؟ تو 3 معاملات ہیں. ایک معاملہ افغانستان کا طرز عمل، وہ مسلسل غیر سنجیدہ اور غیر دانشمندانہ طرز عمل ہے. وہ تعاون نہیں کر رہا آپ کے ساتھ کسی معاملے میں، ایک بات. اور انڈیا کی طرف اس کا جھکاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے. نمبر 2، آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کا سیاسی منظرنامہ بھی بالکل اس میں سنجیدگی نہیں آ پا رہی. یہ جو مذاکرات کا ایک بغل بجا تھا اور مذاکرات کے لیے کمیٹیاں بن گئی تھی اور حکومت نے اس کو ویلکم کیا اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، تو پھر کیا ہوا؟ یعنی آج تک آپ اپنے ریٹن مطالبات نہیں پیش کر سکے. کیوں نہیں پیش کر سکے؟ اگر وہ کھل جائے، اس طرف جائیں گے تو وہ لمبی یہ کہانی شروع ہو جائے گی. ہم یہیں تک رہتے ہیں کہ اس پر سنجیدگی نہیں ہے، اور اگر یہ سنجیدگی نہیں ہے اور مذاکرات نہیں ہو پا رہے، ہم کسی نتیجے پر نہیں پہنچ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کشیدگی رہے گی اور خرابی رہے گی. نمبر 2. نمبر 3، تیسرا معاملہ یہ ہے کہ ہماری سیکیورٹی فورسز کو مسلسل حملہ آور ہیں اس پر کچھ لوگ، ان کو متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا بھی اس کے لیے متحرک ہے، کچھ سیاسی گروہ بھی اس کے لیے متحرک ہیں، کچھ خاص ہمارے جانے پہچانے لوگ جو کبھی یہاں کابینہ میں بیٹھے تھے ایک زمانے میں، وہ بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور یہ مسلسل سیکیورٹی فورسز کو کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ سیکیورٹی فورسز سے بعض معاملات پر آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وہ ہیں تو ضمانت آپ کی سرزمین کی، وہ آپ کے دشمن تو نہیں ہیں، تو آپ انہیں کیسے ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ یہ 3 معاملات ذہن میں رکھیں. اور چوتھی بات کی طرف چلے جائیں. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک لسانی گروہ کے اجتماع کی بات ہوئی تھی، اور اس کی وکالت کے لیے لندن سے ایک آواز اٹھی تھی بانی MQM کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ جو پاکستان سے لسانی گروہ آئے، جو افغانستان سے آئے، اور وہ پاکستان کی حکمران ایلیٹ کے خلاف اس کو ایک متحدہ محاذ قائم کرنا چاہیے. یہ آپ چوتھا ایلیمنٹ آ گیا. اور ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں اور ملائیں ریجن کے حالات سے، کہ جو شام سے صورتحال شروع ہوئی ہے اس کا رخ آپ کو ایران کی طرف دکھائی دیتا ہے، اور ایران کے بعد آپ کی طرف وہ آنا چاہتے ہیں. تو یہ اس کے لیے ایک سٹیج سیٹ کی جا رہی ہے. اس کے اندر پاکستان کے اندر فورسز جو موجود ہیں، وہ پولیٹیکل فورسز ہیں، میں ان کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، یا آپ کے قرب و جوار میں جو فورسز ہیں، وہ اس کے لیے ایک سٹیج بنا رہی ہیں، وہ پیٹرول چھڑک رہی ہیں، وہ اس کے لیے ایندھن لے کے آ رہی ہیں، اور وہ معاملات جو صدیوں سے ٹھیک ہو جاتے تھے ان کو بگاڑا جا رہا ہے. یہ ہے معاملہ. اور دیکھیے صوبائی حکومت کا کردار اس میں بڑا کلیدی ہے اس کو بگاڑنے میں. اگر وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے تو یہ چیزیں سیٹ ہو سکتی ہیں. میں نے ایک دن بات کی تھی، اور ظاہر ہے کہ اس میں آئین اور قانون کی بات نہیں ہے، یہ ایک پولیٹیکل بات ہے، اس کے لیے راستہ نکالنے کی بات ہے. آپ سپریم کورٹ سے راستہ لیں، کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے راستہ لیں. اگر صوبائی حکومت غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کر رہی ہے تو بالآخر کسی کو تو وہ سنبھالنا ہے. وہاں انسانی المیہ بھی جنم لے رہا ہے اور قومی سلامتی کے خلاف بھی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. یہ اتنا مذاق کی بات نہیں ہے کہ آپ سیاسی جھگڑا قرار دے کر یا دو فریقوں کا جھگڑا قرار دے کر آپ ٹھنڈے پیٹوں بیٹھے رہے. ایسا ہے نہیں، یہ تو بالکل مذاق کی بات نہیں ہے، یہ تو بہت سنجیدہ معاملہ ہے. اور جو ہیومن کرائسس اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پر، اس کو تو فوری طور پر بڑی سنجیدگی اس کے لیے درکار ہے. شنیلا، جو بات ہم دہشت گردی کے حوالے سے بھی کر رہے ہیں،
جو بدامنی ہو رہی ہے، جو دہشت گردی وہاں پر ہے، اس میں بیرونی ہاتھ بھی ملوث ہے، ہم سب یہ جانتے ہیں، لیکن لوکل لیول پر ان چیزوں کو کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. جب آپ کے 26 اسلحہ پہلے دہشت گردی کا شکار ہیں اور اب یہ معاملات ہو رہے ہیں، کیا آپ یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ معاملات اس حد تک خراب ہو جائیں؟ دیکھیں افورڈ تو بالکل بھی نہیں کر سکتے، لیکن جو وہاں پہ صوبائی حکومت بیٹھی ہوئی ہے نا، وہ چاہتی بھی یہی ہے کہ معاملات خراب رہیں، کیونکہ ظاہر دہشت گردوں کو لا کے بسانے والے بھی وہی ہیں اور 11 سال سے ان کی صوبے میں حکومت ہے. تو کیوں نہیں انہوں نے اس جو کرم ایجنسی ہے اس کو عدم توجہی کا شکار رہی، ان کی وجہ سے کیوں نہیں وہاں پہ توجہ دی گئی؟ وہاں پہ جو معاملات تھے اس کو حل کرنا چاہیے تھا. یہ قبائلی کے جو جھگڑے وغیرہ تھے پرانے ہیں، لیکن ان کو سیٹل کیا جا سکتا تھا. جو وہاں پہ جرگہ سسٹم ہے اس کو جدید خطور کے اوپر استوار کر کے اس کے ذریعے معاملات کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا. بات کو بڑھنے کیوں دیا جاتا ہے؟ اور جب وہ بڑھ رہی تھی، جب وہاں پہ لاشیں گر رہی تھی، تو وہ وفاق کے اوپر حملہ کرنے آگے ہوئے تھے. اب وہاں پہ ایک المیہ جنم لے رہا ہے، لیکن اس انسانی المیوں کو لے کے ہمیں ابھی بھی صوبائی حکومت میں کوئی سیریسنس نظر نہیں آ رہی کہ کہیں پہ وہ کوئی اجلاس بلا رہے ہوں، کہیں وہ وفاق کے پاس آ رہے ہوں کہ آئیں ہمارے ساتھ ملیں، ہمارے ساتھ مل کے ہیلپ کریں. حالانکہ امن و امان قائم کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ وہاں پر جو انفراسٹرکچر کا کام کر رہے ہوتے، اگر وہاں پہ لوگوں کو روزگار دے رہے ہوتے، اگر وہاں پہ صحت تعلیم کی جو سہولتیں وہ پہنچائی جا رہی ہوتی، تو آج معاملات اتنے نہ بگڑ ہوتے. وہاں پہ ٹھیک ہے کہ قبائلوں کے درمیان جو زمینی تنازع ہیں اور اس کی وجہ سے وہاں پہ مسئلے ہوتے ہیں، لیکن وہ ہر چیز حل کی جا سکتی ہے. افغانستان کے اندر بھی صورتحال خراب ہے، اس کی وجہ سے بھی وہاں پہ کشیدگی جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے. بلوچستان کے اندر بھی حالات خراب ہوئے ہیں. شام والے سے جو لوگ ہیں وہ بھی اب کرم کی طرف آ رہے ہیں، لیکن وہ کیوں آ رہے ہیں، کس طرح آنے دیا جا رہا ہے؟ صوبائی حکومت کیوں ان کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہے؟ اصل میں تو اس چیز کا کھوج لگانا چاہیے کہ وہ اپنے صوبے میں کام کیوں نہیں کرنا چاہتی ہے. اگر وہ امن قائم کرے گی تو ان کو خود بھی فائدہ ہے، ان کا ووٹ بینک مضبوط ہوگا. لیکن شاید وہ سوچتے یہ ہیں کہ ہمیں ووٹ سے فرق ہی نہیں پڑتا، یا ہم نے جیسے پہلے 10 سال وہاں پہ کوئی سہولت فراہم نہیں کی اور ہمیں ووٹ مل جاتے تو آئندہ بھی یہ کام ہوتا رہے گا. تو اس کے اوپر وفاق کو اب سیریسلی جو ہے نا اس کے اوپر سوچنا چاہیے، کیونکہ ابھی ہماری جو فورسز ہیں وہ ہر محاذ کے اوپر لڑ رہی ہیں. افغانستان سے جو دہشت گرد آ رہے ہیں ان کو وہ بھی مسئلہ درپیش ہے، بلوچستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ان کو وہ مسئلہ بھی درپیش ہے، انہوں نے دہشت گردوں کو وہاں پہ بھی ختم کرنا. اب کرم کے اندر بھی بجائے اس کے کہ جو صوبائی حکومت ہے وہ اپنی فورسز کو وہاں پہ لگائے، پولیس فورس کو اکوپڈ کرے، وہاں پہ لے کے جائے اور معاملات کو سنبھالے، وہ بھی آپ سیکورٹی فورسز کے کھاتے پہ ڈالیں گے. پھر انڈیا کی طرف سے بھی ہمیں ہمیشہ جاریت کا جو ہے مسئلہ وہ رہتا ہے. تو اتنے محاذوں پہ وہ تو نہیں لڑ سکتے، اس کے لیے صوبائی حکومت کو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے. لیکن ہمیں اتنی نکمی اور نالائق کے پی کے اندر حکومت ملی ہوئی ہے کہ جس کی لسٹ کے اندر امن و امان قائم کرنا کہیں پہ ترجیحات میں شامل ہی نہیں ہے. ان کی ترجیحات میں کیا شامل ہے کہ ہم نے وفاق کو دھمکیاں دینی ہے. ان کی ترجیحات میں کیا شامل ہے کہ ہم نے جتھے لے کے وفاق کے اوپر حملہ کرنا ہے. ان کی ترجیحات میں کیا شامل ہے کہ ہم نے صرف بانی پی ٹی آئی کو رہا کرانا ہے، ہم نے 9 مئی جیسے واقعات کرنے، 26 نومبر جیسے واقعات کرنے. اگر ان کی ترجیحات میں امن و امان شامل ہوتا تو وہاں پہ معاملات جو تھے وہ حل ہو چکے ہوتے. کیونکہ یہ جو معاملات پہلے سے بھی چل رہے ہیں نا، فرقہ وارانہ تھے، اتنے زیادہ کیوں بڑھ گئے ہیں، کیوں اس کے اندر تیزی آتی جا رہی ہے؟ اس کو سوچنا ہوگا. اور اس کے اوپر اب وفاقی حکومت کو چاہیے کہ صوبائی حکومت تو نہیں یہ سب کچھ کر سکی، تو وہ اب خود سوچیں، وہ اب خود فیصلہ کریں کہ انہوں نے اس معاملے کو کیسے حل کرنا ہے. ٹھیک ہے، وقت کم ہے، ورنہ ہم ضرور بات کرتے ہیں کہ کیا آپشنز ہیں، اب کس طرح سے ان معاملات کو بہتر کیا جا سکتا ہے. صافی صاحب اگر آپ اس میں کچھ ایڈ کر رہے تھے میرا خیال، پھر میں آگے جی میں یہ صرف اس میں یہ کہنا چاہوں گا، جو صدیوں کی ہم نے بات کی، دراصل ہم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ صدیوں سے وہاں کے قبائل بالکل ایک بھائی چارے کی فضا میں رہتے رہے، ان کے بیچ میں اس طرح کی کوئی جو ہے مخاصمت نہیں رہی. یہ تو چند دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ یہ فرقہ واریت کی آگ باہر سے لوگ آ کے لگاتے ہیں. اب بھی کرم ایجنسی کے رہنے والے فریقین ایک دوسرے کے ساتھ غمی خوشی اور اٹھنے بیٹھنے ہر لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ انگیجڈ ہے. لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتے جب باہر سے اشتعال انگیزی پھیلانے والے عناصر وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، یا دہشت گردی کے لیے دراندازی ہوتی ہے. آج کل افغانستان سے بہت ہوتی ہے، وزیرستان سے لوگ آج کے وہاں پہ دہشت گردی کرتے ہیں، ملک کے دیگر حصوں سے وہاں پہ لوگ جا کے حالات کو خراب کرتے ہیں اور اپنے جو مذموم مقاصد ہے اس کے لیے مقامی لوگوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اگر صدیوں سے یہ قبائل ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کے فضا میں رہ چکے ہیں تو اب کیوں نہیں رہ سکتے؟ ان کے عقائد وہی تھے، پرانے زمانے میں بھی ان کے عقائد وہی ہے اور اب بھی ان کے عقائد وہی ہے.
بات دراصل یہ ہے کہ جب تک خارجی قوتوں کو ہم کنٹرول نہیں کریں گے، خارجی قوتوں سے مراد یہ ہے کہ چاہے وہ مسلح ہو، چاہے اور مسجد اور منبر کا استعمال کرتے ہوئے وہاں کی فضا کو خراب کرنے والے عناصر ہو، ان سب کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کریں گے اور تمام فریقین کو غیر مسلح نہیں کریں گے تو خدا نخواستہ یہ مسئلہ اسی طرح جاری رہے گا۔ ٹھیک ہے، بہرحال دعا یہی ہے کہ اللہ کے لیے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اور ابھی مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کے ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے، اور اس کا آغاز ہوا تھا جب وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہوئی تھی بنگلہ دیشی جو عبوری حکومت کے سربراہ ہے محمد یونس صاحب، ان کے D8 سمٹ کے دوران بھی قاہرہ میں ہوئی، اور اس سے پہلے نیو یارک میں UNGA کے موقع پر بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے روابط ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں، اور اب انہوں نے انوائٹ کیا تھا جب اسحاق ڈار صاحب کو، نائب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اگلے مہینے ان کا یہ دورہ جو ہے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم کہ وہ جائیں گے بنگلہ دیش۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے لیکن اس بریک کے بعد۔ پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں، سرسبز کی نائٹروفوس اور کین، جن سے ملے گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ پاکستان کے جدید ترین پلانٹ پر بنی کھادیں، سرسبز کی نائٹروفوس اور کین۔ سرسبز نائٹروفوس میں ہے فاسفورس اور نائٹروجن کا منفرد جوڑ جو دے مضبوط جڑیں اور بیج کا جاندار اگاؤ۔ سرسبز کین میں امونیکل نائٹریٹ نائٹروجن کی دوہری طاقت سے حاصل کریں گندم کی 10% سے بھی زیادہ اضافی پیداوار۔ سرسبز، زمین کی جان، فصل کی شان۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم یہاں پر بات کر رہے تھے پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات کے حوالے سے، اور یہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ایک نئے دور کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ پچھلے 2 دہائیوں سے جو مسائل رہے اور آپس کے تعلقات جس سرد مہری کا شکار رہے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے دور میں، اب معاملات جو ہیں وہ اس سے ہٹ رہے ہیں، اب اس میں بہتری آ رہی ہے۔ اور اب اگر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب وزٹ کرتے ہیں بنگلہ دیش کا، تو دونوں ممالک کے تعلقات کے حوالے سے اگر بات کریں اس کے تناظر میں یہ کتنی بڑی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ ایک ہمسایہ ملک کے ساتھ تعلقات کی بہتری یقیناً پاکستان کے لیے بھی خوش آئند ہے، اور بنگلہ دیش کے لیے بھی۔ بنگلہ دیشی عوام کی اگر ہم بات کریں، وہاں جو پبلک سینٹیمنٹ ہے وہ ان کا جھکاؤ ہمیں پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی طرف جو ہے وہ زیادہ نظر آتا ہے ایز کمپیئر ٹو انڈیا، کیونکہ جو انڈیا کا وہاں پر کردار رہا ہے اسے بنگلہ دیشی خوش نہیں ہے، اور اب نئی جو عبوری حکومت ہے وہ بھی بظاہر ابھی یہی ہمیں تاثر ملتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ معاملات ہیں ان کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، ان کو معمول پر لانا چاہتے ہیں، اور اس کا ایک کریڈٹ جو ہے وہ یقیناً وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو جاتا ہے۔ جب ان کی وہاں پر ڈھاکہ میں، جب ان کی قاہرہ میں ملاقات ہوئی تھی D8 سمٹ کے دوران، محمد یونس صاحب سربراہ جو ہیں اس وقت بنگلہ دیشی عبوری حکومت کے، ان سے، اور پھر اس سے پہلے نیو یارک میں ان کی ایک ملاقات ہوئی۔ یہ جو ساری سائیڈ لائن میٹنگز ہوتی ہیں، یہ ملاقاتیں بہت اہم ہوتی ہیں، اسی کے نتیجے میں اب ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی حوالے سے گفتگو ہوگی۔ حافظ صاحب، دول کے تعلقات کے حوالے سے اگر بات کریں، اس تناظر میں یہ پیش رفت کتنی اہم ہے کہ نائب وزیر اعظم اگلے مہینے جا رہے ہیں، اسحاق ڈار صاحب وزٹ کر رہے ہیں وہ بنگلہ دیش کا؟ یقیناً یہ ایک بہت امپورٹنٹ اور بہت اہمیت کی حامل پیش رفت ہے جس کا آپ ذکر کر رہی ہیں ناہید۔ بات یہ ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات میں جو نیا شفٹ آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک بڑی تاریخ ہے۔ 53 سال کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ملک جو ہیں تعاون کے مختلف شعبوں میں
तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और इस दौरान जो है आप ये देख रही हैं कि हसीना वाजिद के दौर में जिस तरह से तारीख़ को मसख़ किया गया, जिस तरह से ख़राबियाँ पैदा की गई, हसीना वाजिद के अब जो नई हुकूमत है ना सिर्फ ये कि हसीना वाजिद के दौर की ख़राबियाँ दूर कर रही है, बल्कि तारीख़ को भी दुरुस्त करने जा रही है। और पहली बार जो है ये हुआ है कि बांग्लादेश के तालीमी निसाब में एक नई शिक शामिल की गई है और बांग्लादेश के बाबाए कौम जो हैं मुजीबुर रहमान की जगह उन्हें ज़ियाउर रहमान को बाबाए कौम बनाया गया है। तो ये तारीख़ का एक पहलू है जो हम देख रहे हैं कि जनूबी एशिया का मंजरनामा जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात के हवाले से बदलने जा रहा है। अक्टूबर 1989 ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पहला विज़िट था इक़्तिदार संभालने के बाद बांग्लादेश का, और इसमें मैं शामिल था। उसके बाद फरवरी 1998 ये मियां नवाज शरीफ का विज़िट था एज ए सार्क प्रेसिडेंट, तो उसमें भी मैं गया। तो दोनों अदवार में मैंने देखा कि जब बेनज़ीर के साथ जब हम गए थे, बांग्लादेश ढाका की सड़कें लोगों से भरी पड़ी थी, लेकिन वापसी में कर्फ्यू लगा दिया गया और वापसी में बिल्कुल सकूत का समा था। और बांग्लादेश की जो पार्लियामान थी उसके सब्ज़ार में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के एजाज़ में एक सिविक रिसेप्शन दिया गया। ये वहाँ के लोगों के जज्बात थे। इसी तरह जब मियां नवाज शरीफ के साथ गए, मियां नवाज शरीफ ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पार्लिमानी दोस्ती और पार्लिमानी ताउन को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान बांग्लादेश फ्रेंडशिप ग्रुप की बुनियाद रखी थी वहाँ पर, और वहीं पार्लियामेंट के सब्ज़ार में खड़े होकर यह ऐलान किया था कि दोनों मुल्कों की पार्लियामान जो हैं वो राब्ते बढ़ाएंगी और दोनों मुल्कों की पार्लियामान के राब्ते जब बढ़ेंगे तो इससे आवाम के साथ बराह रास्त राब्ते भी बढ़ जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान की जो दोनों ऐवान हैं पार्लियामेंट के, सेनेट भी और कौमी असम्बली, दोनों में ये फ्रेंडशिप ग्रुप जो है काम कर रही हैं। और अब ये मौका आया है कि दोनों पार्लिमानी ग्रुप जो हैं वो ना सिर्फ ये कि दौरों की तैयारी कर रहे हैं बांग्लादेश की, बल्कि उधर से भी पार्लिमान के दौरे जो हैं वो मुतवक्को हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि अब जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो इब्तदाई तौर पर जो बातचीत चल रही है ताल्लुकात बढ़ाने के लिए तिजारती और दीगर शुबों में, क्योंकि दोनों मुल्क जो हैं वो एक दूसरे के खाम माल के मोहताज हैं। वहाँ पर भी बांग्लादेश में भी ये सूरत हाल है, पाकिस्तान में भी ये सूरत हाल है। और दोनों बिरादर मुल्क अब हम 53 साल के बाद एक नई तारीख में दाखिल हो रहे हैं। वो तारीख जो क़याम पाकिस्तान से शुरू हुई थी और पाकिस्तान जो है पाकिस्तान बनने के बाद से 1971 तक वो जारी रही थी। लेकिन उसके बाद जब शेख मुजीबुर रहमान और हसीना वाजिद का इक़्तिदार आया, उन्होंने जिस तरह से इंडिया के साथ मिली भगत करके ये बांग्लादेश को कायम किया और वहाँ पर जो तारीख़ रकम की, वो ये यकीनन जो है ये तारीख़ जो है अब एक नए मोड़ की जानिब बढ़ रही है। हम ये देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो ताल्लुकात हैं वो न सिर्फ ये कि इलाके में अमन और इस्तेहकाम की ज़मानत देंगे। देखें, अब ये बांग्लादेश की हुकूमत ने ये भी तैयारी की है कि हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ जो ट्रायल हो रहा है और वहाँ जो हसीना वाजिद बैठी हुई हैं उनको वापस लाया जाए और उनका ट्रायल किया जाए। लेकिन अभी चूँकि इंडिया जो है वो अभी इसमें तैयारी में नहीं है और ना ही वो हैंड ओवर करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो यही वजह है कि बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात जो हैं वो काफ़ी पीछे की तरफ जा रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान और बांग्लादेश जो है अपने तिजारती, सियासी और सकाफती ताउन जो है उनको बढ़ाने की तरफ चल पड़े हैं। ठीक है। अच्छा साफ़ी साहब, जो माजी में रहे पिछली 2 दहाइयों को जब हम जिक्र कर रहे हैं, जो मामलात रहे ताल्लुकात में जो सर्द महरी रही वो सब हम जानते हैं। अब जो करंट स्टेटस है, अब जो तब्दीली आ रही है, एक तो नायब वज़ीर आज़म वहाँ पर जाएंगे तो जाहिर है कि फिर जो बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र हैं, कहा यह भी जा रहा है कि उनके दौरा पाकिस्तान की राहें भी जो हैं वो हमवार होंगी इसके बाद। फिर ओवरऑल जो इस वक्त मैं देख रही थी, नवंबर 2024 में पहली मरतबा बहरी जहाज़ जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान से बांग्लादेश पहुँचा। 2016 से दोनों ममालिक के दरमियान जो मनक़ता फ़ज़ाई परवाज़ें थी उनकी बहाली भी जल्द बताया जा रहा है कि ये मुतवक्के है। ढाका एयरपोर्ट पर पाकिस्तानी मुसाफिरों की जो जांच पड़ताल के लिए कायम खुसूसी डेस्क ख़त्म कर दिए गए हैं और उनके जो सामान वगैरह की भी 100% जो मुआयना होता था फ़िज़िकल वो भी, और वीज़े के हवाले से भी इजाफी क्लियरेंस जो है वो ख़त्म कर दी गई है। ये सारी चीज़ें किस चीज़ की तरफ इशारा करती हैं, क्या इंडिकेट करती हैं? मस्बत रद्द-ए-अमल और तर्ज़-ए-अमल है दोनों ममालिक की तरफ से, और स्पेशली फॉल ऑफ ढाका के बाद दोनों मुल्कों के बीच में जो क़ुर्बतें बढ़ रही है और जो तलख़ियाँ कम हो रही है और ख़त्म हो रही है,
تو اس سے امید کی ایک نئی کرن پیدا ہوئی ہے، اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوستانہ تعلقات مزید بہتر ہوں گے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے دوستانہ تعلقات کے حوالے سے تو آپ کو ایک پوری ہسٹری حافظ صاحب نے بتا دی کہ دونوں ملکوں کے عوام جو ہے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، لیکن سیاست کی بینٹ 50 سال سے زائد عرصے تک بنگلہ دیش کے عوام کو پاکستان سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی، لیکن اب جو وہاں پہ ایک نئی سیاسی تبدیلی آئی ہے، اس کے نتیجے میں جو فطری رشتہ ہے وہ بحال ہونے جا رہا ہے۔ میں اس رشتے کی بحالی کے حوالے سے پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو سفارتی تعلقات میں بہتری ہے، اس کو ایک اور تناظر میں دیکھ رہا ہوں۔ اب عنقریب جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ آفس سنبھالنے والے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ اس کے فوراً بعد جو ہے جنوری کے آخر میں ورلڈ اکنامک فورم کا انعقاد ڈیوس میں ہونا ہے، جو دنیا میں آنے والے جو اقتصادی اور اکنامک کوآپریشن ہے اس کا راہ متعین کرے گی۔ ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے بھارت کی جو بالادستی تھی وہ بنگلہ دیش کی جو کٹ پتلی حکومت تھی اس سے پہلے والی، ان کی مرہون منت تھی۔ انڈو پیسفک پہ انڈیا کا تقریباً قبضہ تھا۔ اب انڈو پیسفک کی تجارت جو ہے اور اس کی پانی جو ہے وہ انڈین تسلط سے تقریباً آزاد ہو چکی ہے۔ تو پاکستان کے لیے انتہائی نادر موقع ہے کہ جب جو ڈونلڈ ٹرمپ آفس سنبھالے گا، ظاہر ہے کہ ان کی جو سختی ہے وہ چین کی طرف متوقع ہے، اور چین پر مزید جو ہے ان کی صنعتی اور تجارتی پابندیاں لگ سکتی ہے۔ اس لیے چین کو اس خطے میں نئے پارٹنر چاہیے۔ پاکستان اور چین کی دوستی پہلے سے مثالی ہے، اس میں اگر بنگلہ دیش کا امتزاج ہوتا ہے اور فطری رد عمل کے طور پر چین روس کے قریب جائے گا، تو انڈو پیسفک کے سیاست میں بنگلہ دیش کا ایک کلیدی کردار ہے، اور پاکستان کے ساتھ ایک نادر موقع ہے کہ انٹرنیشنل سطح پہ، بین الاقوامی سطح پہ دو سپر قوتوں جو عالمی قوتیں ہیں، ایک امریکہ ہے جو اس وقت کرنٹ، اور دوسرا چین کا دعویٰ ہے کہ وہ اس وقت ان کی معیشت پہ دنیا کا اعتماد بحال ہے، کیونکہ کووڈ کے بعد جس طرح چینی معیشت نے رد عمل دکھایا ہے اور جس طرح ریکوری کی ہے، عالمی سطح پر چینی معیشت جو ہے وہ امریکہ سے بہت آگے چلا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت سنہری موقع ہے کہ ہم گوادر پورٹ کو، گوادر ایئرپورٹ کو، پاکستان کے پانیوں کو اور بنگلہ دیش کے پانیوں کو اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم عالمی تناظر میں اپنی جگہ کو مستحکم کرے، پاکستان اور چین کی دوستی کو آگے بڑھائے، اور امریکہ کا جو ممکنہ جو سختیاں ہے اس کا جو ہے ہم ایک متبادل کے طور پر اپنے قریبی جو چین جیسے ممالک ہے، جو بنگلہ دیش جیسے ممالک ہے، ان کے ساتھ جو روس جیسے ممالک ہے، ان کے ساتھ اپنے متبادل تجارتی اور اکنامک رشتے استوار کریں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ بہت سارے عوامل ہیں دونوں ممالک کے درمیان جو قربتیں بڑھ رہی ہیں، آپ کی نظر میں کیا وجوہات ہیں؟ دو پہلو ہیں بنگلہ دیش میں جو صورتحال ابھر رہی ہے اور اس کا جو ہمارے ساتھ ریلیشن بن رہا ہے، ایک تو خالصتاً نظریاتی پہلو ہے اور دوسرا عملی اور سیاسی پہلو ہے۔ تو ہم پہلے عملی اور سیاسی پہلو کی بات کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب سے سارک غیر متحرک ہوئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا تھا، تو اس زمانے سے لے کر سارک کے سو جانے کے بعد سے باہمی تعاون جو ہے سارک ممالک کا وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ انڈیا کی مداخلت پڑوسی ممالک میں اور سارک ممالک میں بہت بڑھ گئی تھی۔ وہاں وہ بناؤ اور بگاڑ کے معاملات بھی کر رہا تھا، حکومتیں بنانا اور بگاڑنے کی بھی خواہش رکھتا تھا وہ، اور وہ یہ کر رہے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ اس کی توسیع پسندی تھی، اور یہ جو اس کا یہ دہشت گردی کا جو پہلو ہے یہ خاص طور پر یہ تھا، اور اس وجہ سے اس کی خواہش یہ تھی کہ بالکل یعنی مسلم دنیا کو، یعنی اس سارک کی یا خاص طور پر پاکستان، اس کو آئسولیٹ کر کے کچھ اور کیا جائے۔ ایک یہ ہے اس کا سیاسی پہلو۔ جو عملی پہلو وہ ہمیں بنگلہ دیش کے اندر دکھائی دے رہا ہے۔ وہاں جو نظریاتی کشمکش ہے وہ کیا ہے؟ یہ تو درست بات ہے کہ وہ اپنا ایک آئیڈینٹی چاہتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ، وہ اس کو قربان نہیں کرنا چاہتے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ انڈیا کا سیٹلائٹ بن جائے بنگلہ دیش،
वो ये भी नहीं चाहते True, कि बिल्कुल मुस्लिम आइडेंटिटी को कुर्बान कर दिया जाए, तो वो ये नहीं चाहते थे। लिहाजा जब वहाँ एक ख़ास तौर पर जो हसीना वाजिद की हुकूमत कायम हुई, उसने बिल्कुल सैटेलाइट स्टेट बना के रख दिया, और जो मुस्लिम आइडेंटिटी थी बांग्लादेश के लोगों की उसको बिल्कुल मिलिया मेट कर दिया, तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस हुई, और उस रेजिस्टेंस ने हसीना वाजिद को तो उखाड़ के फेंक दिया। अब वो अपने रिश्ते बहाल कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ भी, और मुस्लिम दुनिया के साथ भी, और इस्लामी नज़रिए के साथ भी। ये रिश्ते बहाल होंगे। सार्क जो सो चुकी है तकरीबन उसका वजूद ना होने के बराबर है, वो दोबारा बहाल होगा, और उसमें आपको एक नई जिंदगी भी दिखाई देगी, और उसमें जो हेजमनी है भारत की जी। उसको चैलेंज किया जाएगा। और आपको याद होगा कि जब ये सार्क बनी थी तो उस वक्त सारी सार्क ममालिक एक तरफ थे और इंडिया एक तरफ था। अब आपको वही माहौल जो है वो फिर एक दफा उभरता हुआ। फिर आपको लग रहा है कि वैसा ही होने जा रहा है। शनीला जी, आपकी क्या राय है इन तमाम तर मामलात के ऊपर? किस हद तक हमारे जो मामलात हैं अब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं? जो कहा जा रहा है कि एक नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है, इसको दुरुस्त करार दिया जा सकता है? बिल्कुल, देखें एक फितरी रिश्ता तो था ना कि दोनों ममालिक ने इकट्ठे ही आज़ादी ली थी और एक मुल्क था, फिर बीच में ज़ाहिर तनाज़ात पैदा हुए और दोनों अलग-अलग हो गए। वहाँ पे जो पुरानी नस्ल थी उनका तो ताल्लुक था हमारी पुरानी नस्ल से, जो वहाँ की नई नस्ल थी चाहे उनका हमारे साथ ताल्लुक ना हो, लेकिन वहाँ की जो नस्ल थी वो इंडिया से बदजन हो रही थी। वो अपनी हुकूमत और जो उनकी आर्मी के ऊपर इंडिया का इन्फ्लुएंस था वो उससे निकलना चाहते थे। तो जब वो वहाँ से निकल रहे हैं तो अब वो अपने इर्द गिर्द के ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करना चाहते हैं, क्योंकि जाहिर है बांग्लादेश भी एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान भी एक इस्लामी मुल्क है, तो दोनों का आपस में इत्तेहाद हो सकता है। फितरी अलायंस है। उसके बाद यह है कि पाकिस्तान ने जिस तरह रीजनल कनेक्टिविटी की तरफ जा रहे हैं तो बांग्लादेश को भी उससे फायदा होगा कि वो उनके जरिए चाइना के साथ अपने ताल्लुकात इस्तवार करेंगे, जो मस्ते कुश्ता की रियासतों के साथ करेंगे और रूस के साथ करेंगे, रूस की रियासतों के साथ करेंगे, तो पाकिस्तान उनकी बहुत हेल्प कर सकता है। फिर तजारत बढ़ सकती है, हाम माल के ऊपर वो बहुत ज्यादा पाकिस्तान के भी डिपेंड करता है, पाकिस्तान भी उनसे फायदा उठा सकता है। अगर वहां पे उनको कपास पहुंचाएगा, अगर वहां पे उनको टेक्सटाइल मशीनरी पहुंचाएगा, तो वहां से रेडीमेड मलबूसात जो हमें सस्ते मिलेंगे। अगर हम उनको अद्वियात का खाम माल देंगे तो वहां से अद्वियात हम जो है सस्ते तरीके से लेके, अगर हम उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में मदद करेंगे तो वहां से डिजिटल सर्विसेज जो हमें बहुत सारे सेक्टर्स में आपस में तालीम में, सेहत में, सियाहत में एक दूसरे के साथ ताउन करके दोनों ममालिक फायदा उठा सकते हैं। और ट्रेड वॉल्यूम जो 2023 के हवाले से बताया जा रहा है वो $7,13,000 है, इसमें भी बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी, हो सकता है। ये ट्रेड वॉल्यूम जो है बढ़ सकता है। जी श्योर सर। इतना कहना चाहता हूँ कि इंडिया ने बांग्लादेश के पानियों पर और उनकी तिजारत पर एक गासिबाना कब्जा जमाने की कोशिश थी, उससे भी आज़ादी मिलेगी, और ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट था। और पब्लिक ऑब्वियसली नाखुश है इन सारे मामलात से, जो वहाँ के अवाम हैं उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ है, बजाय इसके कि वो इंडिया का जो किरदार रहा है वो उसको पसंद नहीं करते हैं। मेरे चारों पैनलिस्ट जो प्रोग्राम में मौजूद है, हाफिज़ खलील साहब, रशीद साफ़ी साहब, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और शनीला मार साहिबा, आप चारों का शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म है और कल इंशाअल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। दुरुस्त हर वक्त बर वक्त।